बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज के दिन हमने मखसूस किया हुआ है कि हम बच्चों के साथ मिले और उनसे मिलकर हम बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हमें अपने दीन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए, उसके बारे में एक मुकाबला करें ताकि हम अपने अंदर रिवाज दे सकें उन मालूमात को सीखने, जमा करने और उनके बारे में तजस्सुस और जुस्तजू करने का, जिन चीज़ों का हमें हुक्म दिया गया है, उन बुनियादी चीज़ों के बारे में जिनका हमें पता होना चाहिए। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं आज मेरे मेहमान हैं और वो सब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे आज के मुकाबले के लिए। तो आज फिर लड़कियां जीतने जा रही हैं? हाँ नहीं, टफ टाइम देना है कि बस तय करके आए कि लड़कियां ही जीतेंगी? क्या चीज? आपके बोलने से मुझे नहीं लग रहा कि कोई जीतने के कोई वाज़ेह इरादे हैं। लड़कियों की तरफ क्या हालात हैं? आप जीतने के इरादे से आई हैं? आप लोग ये तय करके आए कि बस होगा देखा जाएगा? हाँ तो लड़कियों में थोड़ा बहुत दमखन, थोड़ा बहुत, वो भी उतना नहीं है जैसे खरोश जितना कि होना चाहिए। एक होता है ना, नहीं हम जीतेंगे। अच्छा, आज जो इस वाक़े से हम इब्तिदा करेंगे, हम ने ये रखा हुआ है सिलसिला कि हम एक कुरानी वाक़या जो है आप लोगों को सुनाते हैं और उस कुरानी वाक़े में से ही हमारा पहला राउंड होता है जो कि क़ससुल अंबिया के नाम से होता है। सो जिस नबी का किस्सा और वाक़या कुरान हकीम से आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मबूस होने वाले एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यूं भी जानना और उनके बारे में जो अकीदे का जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि दुनिया में जो ताकत है, हुकूमत है, वो दो ग्रुप्स के पास है, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सफर्ड की हैं या फिर किसी और ऐसे इदारे की हैं जो वेस्टर्न है, मगरबी उनके ऊपर असर है। तो वहाँ पर जब हमें पढ़ाया जाता है जीसस और मैरी के बारे में, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा अकीदा हमें समझ नहीं आती है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र किया जा रहा है और जैसे बताया जा रहा है वो क्या है और हकीकत क्या है। सो बहैसियत मुसलमान हमें अपने अकीदे का बहुत क्लियर इल्म होना चाहिए और वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के और हज़रत हव्वा को बगैर माँ के पैदा किया। सो ये कोई पहली दफा नहीं था कि इंसान की तख्लीक जो है वो बगैर वालिदैन के हो रही है। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र जो है वो कुरान हकीम में भी किया और जाबजा सूरतों में उसने बताया है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो वो कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, जिसके ऊपर के बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे बातें की जाती हैं, जिसकी वजह से अकीदों में इख्तलाफ जो है वो पैदा होते हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें बड़ा क्लियर बता दिया है कि जिस तरह आदम को पैदा किया उसी तरह से हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और जब हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हम कह देते हैं कुन फयकून, वो हो जाता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे अंदर बड़ा ज़रूरी है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि आपकी जो वालिदा थी, हज़रत मरियम की जो वालिदा थी, जिन्हें के कुरान पाक में इमरान की बीवी के नाम से जाना गया है और उनका जो नाम है हन्ना बिन्त फाकूद, लेकिन उन्हें इमरान की बीवी के नाम से मुखातिब किया गया है। ये एक बहुत इबादत गुजार, बहुत नेक खातून थी और वाकया कुछ इस तरह से है कि कहती हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। सो एक दफा उन्होंने किसी परिंदे को देखा कि वो अपने बच्चे को चोक दे रहा है, तो उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी अल्लाह ताला औलाद दे। तो उन्होंने नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला उन्हें औलाद देगा तो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी और ये नजर जो है ये पूरी हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से तो नवाजा, लेकिन जब पैदा हुई तो बेटी थी, तो वो इस पर थोड़ा सा घबरा गई क्योंकि उन्हें लगा कि बेटी जो है वो तो कमजोर और नातमा होती है और उनकी ख्वाहिश थी और उनको लगता था कि बेटा होगा जो कि ज्यादा अच्छी तरह से दीन की खिदमत कर सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़े खूबसूरत अंदाज में वहां पे लिखा है कि वो एक बेटी किस तरह की बेटी थी। अल्लाह ताला को पता था कि वो क्या है उसके अंदर खास बात, और वही खास बात जो है वो फिर हमें नजर आती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनको जब वक्त आता है सुपुर्द करने के बैतुल मुकद्दस में उनको कोई ऐसा शख्स जो कि उनकी सरपरस्ती और कफालत कर सके, तो फिर कुरान पाक भी इस वाक़े की तरफ इशारा करता है कि तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो लोग कलम निकाल रहे थे। कलम निकालने का वाक़या कुछ इस तरह से था कि कुरा डालते थे और कुरा जो है वो एक बच्चे ने उठाना था, छोटे कमसिन बच्चे ने, और उसने कुरा निकाला तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला जो कि रिश्ते में हजरत मरियम के खालू लगते थे। और जब कुरा निकला तो जो इर्द गिर्द और अमाइदीन और सरदार मौजूद थे जो सब ख्वाहिशमंद थे कि उन्हें सरपरस्ती मिले हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने इस पे एतराज किया और उन्होंने कहा कि कुरा दोबारा निकाला जाए और पानी के बहाव पे जो है वो डाला जाए, जिसका कुरा निकल आएगा
اس کو حضرت مریم کی سرپرستی دے دی جائے گی. 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں دفعہ حضرت زکریا کا قرعہ جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ چلتا تھا. تینوں دفعہ کی متفقہ رائے کے مطابق جو سرپرستی ہے وہ حضرت زکریا کے حصے میں آئی. اب حضرت مریم جو کہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھیں، وہ بڑی الگ تھلگ ایک حصے میں رہتی تھیں جہاں پر اور کسی کا اتنا آنا جانا نہیں تھا. وہ سخت عبادت گزار تھیں اور اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے بہت نیک اور پرہیزگار مشہور بھی تھیں. پھر جب حضرت زکریا ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس مختلف بے موسمی پھل اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں موجود پاتے تھے. تو ان کو پا کر ان سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مجھے میرے رب کی طرف سے آتا ہے. تو وہاں پر پھر حضرت زکریا نے دعا کی تھی اس بات سے متاثر ہو کے کہ یا اللہ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ عطا فرما. اچھا، پھر اس طرح سے وقت گزرتے جاتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہم نے انہیں پورے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا. تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرزند کی بشارت ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام اس بات پر ڈر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، اس لیے کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، نہ میں بد کردار ہوں، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں یہی بات سمجھائی جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو اس کام کو کرنا چاہے وہ اس کام کو کر لیتا ہے. وہ اس کام کو کرنے میں اسے کوئی امر مانے نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس چیز کا کہ والد ہو یا والدہ ہو یا والدین ہو. اس نے آدم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی تو کوئی والدین نہیں تھے، تو اس کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ ایک پھونک مارتے ہیں اور اس پھونک کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں. اب لوگ تو باتیں کرتے ہیں اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی. ان باتوں سے پھر پریشان ہو کر آپ چلی جاتی ہیں وہاں سے. بیت اللحم ایک علاقہ ہے جہاں پر کہ آپ پھر اس وقت موجود ہوتی ہیں جب درد ذا کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور ولادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آپ گھبرائی ہوئی ہیں، اکیلی ہیں، اور پھر انہیں آواز آتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور دیکھو پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور دیکھو ایک سوکھے درخت کے تنے سے، کھجور کے تنے سے جسے آپ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اسے ہلاؤ تو کھجوریں گر پڑیں. اب ان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ میں لوگوں کو کس طرح سے جا کر یہ بتاؤں گی کہ یہ بچہ جو میرے پاس ہے کون ہے، کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے ملے تو آپ نے اسے چپ رہنا ہے، اور آپ نے کہنا جی میں نے تو رحمان کے روزے کی نیت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت کے عقیدے کے مطابق ان کی شریعت میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا. ہمارے ہاں پر یہ روزہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کی شریعت میں یہ روزہ رائج تھا. آپ نے یہی کیا. کوئی ملتا تھا تو اسے اشارے سے وہ کہہ دیتی تھی کہ میں تو روزے سے ہوں، بچے کی طرف اشارہ کر دیتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا، یعنی شیر خوارگی میں کلام کیا، اور جو پہلا ان کا جملہ تھا وہ تھا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا اپنی پیغمبر ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا تاکہ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے والدین کے اوپر اور ان کی ولادت کے اوپر وہ ختم ہو جائیں. اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم روح اللہ کہتے ہیں اس تمام سیکوینس کی وجہ سے جو کہ ہوئے. اب یہاں پر آ کر جو تھوڑا سا ہے نا جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ رکنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے اٹھا لیے جانے کا جو واقعہ ہے، میں اٹھا لینے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کروں گی ابھی، کہ ایک بادشاہ جو کہ جس نے کہ آپ کو قتل کر دینے کا، آپ کو شہید کر دینے کا حکم جو ہے وہ صادر کر دیا تھا، اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اس علاقے کو جہاں آپ موجود تھے لوگوں نے محاصرے میں لے لیا. آپ اپنے چند جو ساتھی تھے ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بالوں میں سے ایسے طرح سے پانی ٹپک رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون جنت کا خواہش مند ہے، اور ایک شخص نے کہا کہ میں. اور اللہ تعالیٰ کی معجزے یا کرم کی وجہ سے تقریباً تمام اصحاب کی شکلیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی جیسی ہو گئیں، اور ایک کی شکل بہت زیادہ مماثلت کر رکھتی تھی. تو انہوں نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے سولی پہ لٹکا دیا. یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، جبکہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہاں سے بلند مقام کی طرف اٹھا لیا گیا، اور وہ زندہ ہیں، اور وہ قیامت کے قریب واپس آئیں گے، اور واپس آ کر وہ خنزیر کا خاتمہ کریں گے، جزیہ کا سود کا خاتمہ کریں گے، اور اللہ کے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور پھر امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے
اس کا دور دورہ اور اس کا جو ہے وہ رواج کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. ان کے عقیدے کے مطابق پھر وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ان کا جو فرقہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ خود ہمارے درمیان موجود رہا، اور دوسرا ان کا فرقہ جو ہے وہ یہ مانتا ہے، یہ جو پہلا فرقہ ہے اسے یعقوبیہ کہتے ہیں، جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے درمیان ایک انسان کی صورت میں موجود تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی تھے. اور دوسرا فرقہ جو ہے ان کا وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے. یہ نستوریہ کہلاتا ہے یہ فرقہ. اور تیسرا ان کا فرقہ جو تھا جو حق پہ قائم رہا کہ اللہ کے بندے اور رسول تھے اور پھر وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کے. لیکن یہ فرقہ جو ہے یہ بہت کم ہو گیا، کیونکہ جو یہ ان کے درمیان جو کلیش شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 300 سال بعد ہوا تھا، جب تمام علماء جو ہیں اس اختلاف کو لے کر ایک رومی بادشاہ قسطنطین کہتے ہیں اس کے پاس گئے تھے، اور وہاں پر اس نے پسند کیا تھا کہ جی جو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو جو عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے، یعنی ایک اللہ اور ایک حضرت مریم علیہ السلام اور ایک اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ. ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو اس نے پسند کیا تھا، اور وہاں سے یہ فرقہ جسے رومن کیتھولک ہم کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو قرآن پاک میں جا بجا جو ہے اس سے روکا ہے اور اس کی ممانعت کی ہے. وہ تمام واقعات اور وہ تمام آیا مبارکہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں شیئر کروں گی، جہاں پہ ہماری ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر کمل کیسر سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کس عقیدے کی، کس سوچ کے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ہم شیئر کریں گے، اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اور انہی میں سے جو ہم باتیں ابھی کر رہے ہیں اور جو باتیں میں آپ کو سنا رہی ہوں، اسی میں سے ہم کریں گے 30 سوال، جو کہ آپ کے پروگرام کا، آپ کے جو مقابلہ ہے اس کا پہلا راؤنڈ ہوگا، جس میں کہ آپ نے بزر بجانی ہوگی اور بزر بجا کر آپ اپنا جواب جو ہے وہ دے سکیں گے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک کی انفارمیشن جو ہے وہ سمجھ آ گئی. جناب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج کے پروگرام میں ذہنی آزمائش کا جو مقابلہ ہے اس میں 3 مختلف راؤنڈز ہوں گے، جس میں ایک قصص الانبیاء، اس کے بعد ہم اسلامک ہسٹری سے چند سوال کریں گے، کچھ سوال جو ہیں وہ قرآن سے کیے جائیں گے، اور پھر آخر میں ایک سرپرائز راؤنڈ، بزر راؤنڈ، جس کے بعد ہمارا آج کا مقابلہ جو ہے اس کے ونرز کا ہم اعلان کریں گے. اور اس دوران میں ہم آپ کو ایک مزیدار سی ریسیپی جو ہے سحر یا افطار کے لیے وہ بھی بتانے جا رہے ہیں. بیک والر کی ریسیپی کے ساتھ طلعت سے ہماری ملاقات ہوگی. لیکن یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد، جہاں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سب سے پہلے ملیں گے ڈاکٹر کمل کیسر سے. خوش آمدید اور صبح بخیر. السلام علیکم ڈاکٹر کمل. وعلیکم السلام. آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ واقعہ خاصا طویل ہے جی، اور اس میں سے ہم نے 30 سوال کرنے ہیں، تو کچھ باتیں جو ہیں وہ ان بچوں کو بتانے کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو کور کیا ہے ماشاءاللہ. ابھی کچھ اور باتیں جو ہیں وہ بتانا ضروری ہے، جس میں ایک قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے پوری، وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے نام پہ ہے، سورہ مریم، اور اس میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہوتی ہے. اس میں عقیدہ تثلیث جو ہے اس کی تردید آتی ہے، اور اس تردید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. ایسے کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لائے، قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے. اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. اسی طرح سے اور جگہوں پر سورۃ الانعام میں ہمیں تردید ملتی ہے اس عقیدہ تثلیث کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ اور ایک روح تھے. سورہ نساء میں ہمیں اس کے بارے میں کلیئر احکامات ملتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ اللہ 3 ہے. اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے
بندے ہوں نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا. سو بڑا کلیئر الفاظ میں ہمیں سورۃ النساء میں اور سورہ انعام میں اور سورہ مریم میں عقیدہ تثلیث کی جو ہے وہ تردید ملتی ہے. اچھا، اس واقعے سے ہمیں اور کیا چیزیں اور احکامات جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں حضرت مریم کی حیا کا بہت ذکر کیا. ہاں جی، عفت اور پاک دامنی، مطلب جہاں ان کا ذکر آتا ہے یہ بات بہت ہائی لائٹ کی گئی ہے. پھر حضرت عیسیٰ کو جہاں پہ بھی مخاطب کیا گیا ہے عیسیٰ ابن مریم کہہ کے، ماں کے نام سے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہیں پہ حضرت عیسیٰ کو الگ سے اس طرح نہیں مینشن، مطلب جو سٹریس دیا گیا ہے وہ ہمیشہ اس پہ دیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آتا ہے کہ یہ واحد بچے ہیں جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان چھوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی پھر وہ روتا ہے. حضرت عیسیٰ جو تھے وہ واحد بچے تھے، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ روئے نہیں تھے، ان کو شیطان نے نہیں چھوا تھا. یہ کس وجہ سے تھا کہ وہ جو ان کی یعنی کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی کہ میں اس پیدا ہونے والی اولاد کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بالکل. اچھا، پھر یہ کہ ان کی ایک اور خصوصیت جو آتی ہے پیدا ہونے کے بعد کے گہوارے میں بولنا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں آگے جو عمر اپنی آئے گی اس میں آ کے دوبارہ لوگوں سے بات کروں گا. بالکل صحیح. اور اس کے بارے میں جیسے چند روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو جو انجیل تھی وہ 30 سال کی عمر میں دی گئی تھی اور 33 ایئرز کی جو ایج تھی 33 سال میں ان کو پھر اٹھا لیا گیا تھا. بالکل صحیح. اگر آپ دیکھیں نا کہ فرا اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو بہت پسند کیا. بالکل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصب نامہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک طرح سے وہ اپنی اعلان کر رہے ہیں اپنے کسی کے ہمسری کا نہ ہونے کا، کسی اور کی ان کی خدائی میں ان کی بادشاہت میں شریک نہ. اور اس میں ہو جاتا نا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد. بالکل. یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ اسی چیز کی بار بار نیگیشن کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم مطلب یعنی کہ اب ہم اس وقت باہر دیکھتے ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نصارہ کے ساتھ عقیدے کا فرق ہے، آپ کو مسلمانوں میں کئی ایسے فرقے مل جائیں گے جو اس عقیدے پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے. ہاں جی. یا پھر ہم اتنا زیادہ بچے آج کل کے جو ہیں ان تعلیمات کے زیر اثر ان عقائد کا اتنا زیادہ اثر لے چکے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی انفارمیشن اور وہی معلومات رکھتے ہیں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. بالکل. اس میں یہ کہ ایک تو یہ کیونکہ میڈیا پہ زیادہ تر یہ انگلش پروگرام، انگلش موویز اور کارٹونز وہ دیکھنا، پھر یہ کہ ذرا سے بڑے ہمارے بچے کالجز سے آگے نکلتے ہیں تو کئی دفعہ باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. جی جی، تو بڑا ضروری ہے کہ اس بارے میں پتا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی رب ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی تردید کی تھی، اور یہ تردید جو ہے یہ ہمیں جو پتہ چلتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ سورۃ المائدہ ہے جس میں بہت کلیئر ہمیں ٹرینٹی کے کانسیپٹ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ ہونے کا کانسیپٹ ہے اس کی تردید نظر آتی ہے. سو عقائد میں ہمیں درستگی کے لیے اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کھولیں نا بائبل کی تو اس میں بھی کہیں پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا. بالکل. مطلب وہاں پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور یہ کہ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ان کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے. ہاں جی، بہت بلند ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن میں ایک اور جو کانسیپٹ ملتا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ جس طرح جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا میرے ساتھ تم ایسے نہ کرنا. اس میں ہمیں یہ بھی بہت بڑا میسج ملتا ہے. بالکل بالکل کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا نبوت کے لیے اور ہم نے آگے پیغام پہنچایا، لیکن یہ کہ غلو نہ کرنا، کیونکہ یہ جو ایک چیز ہے نا کہ آپ کسی کا سٹیٹس اتنا زیادہ کر دیں جی کہ وہ بالکل اسے اللہ ہی بنا دیں. اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور یہ بھی سورۃ المائدہ میں ہی اس کا ذکر ہے جہاں یہ ان الفاظ میں ذکر ہوتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ
کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، اور میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ جب تک میں ان میں رہا میں ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جی، اور اس میں پھر اب ہمیں یہ بھی جو ضروری چیز یاد رکھنا ہے کہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ وہی تھیں جو باقی انبیاء کی تھی، لیکن اب ان کا ایک اپر ایج کیا ہے؟ ان کو اٹھا لیا گیا، ہاں جی، اور قیامت سے پہلے وہ ان کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے اور دمشق کی جو ایک مسجد ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اتریں گے اور امام مہدی کی قیادت میں جو ہے نماز پڑھیں گے، بالکل، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ وہ جو چینجز ہیں ساری وہ آئیں گی کہ 40 سال تک وہ یہاں رہیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اور جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ اسی کو نافذ کریں گے۔ بالکل، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کئی مقامات پہ کہ ان کو انجیل کا جو ہے دیا گیا اور ساتھ ان کو حکمت دی گئی۔ بالکل، تو حکمت یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے تھے وہ ان تک جو ہے ان کے ذریعے دیا گیا۔ بالکل، اور دجال کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر دجال کا خاتمہ جو ہے وہ کریں گے، اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور یہ کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی شادی ہوگی، ان کی آگے فیملی ہوگی، اور جب وہ وفات پائیں گے تو اس وقت جو ہے ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ بالکل صحیح، یعنی کہ وہ اسی دین پہ جو ہیں آگے چلنے والے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کچھ عطا ہوئے تھے، اور ان معجزات کا ذکر بھی سورۃ المائدہ میں ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے ایک ہی طرح گفتگو کرتے تھے، جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، جب تم میری حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے کھڑا کر دیتے تھے، جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ سری جادو ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو معجزات عطا ہوئے تھے، ان معجزات کی وجہ سے لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو پھر اس کا مطلب ہے بہت ہی اسٹرانگ قسم کے ایک پیغمبر ہیں جن کو اس طرح کی معجزات جو ہیں اس میں آپ دیکھیں نا فرا، ایک تو یہ کہ جو بھی معجزہ آیا ہے اس وقت کے مطابق آیا ہے نا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا وہ طب کا دور تھا، صحیح، اور طب کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جب طب پریکٹس بہت زیادہ کرتے تھے تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں طب سے ریلیٹڈ ہیں۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں موضوع کا ذکر آتا ہے کیا آتا ہے، بار بار حضرت عیسیٰ کہتے ہیں باذن اللہ، ہاں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کی اذن سے کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کی اذن سے کر رہا ہوں، یعنی اپنا تو کریڈٹ دیتے ہی نہیں۔ بالکل، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ بدیع السماوات والارض، میں نے ساری جو ہے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کسی اور کو تو کریڈٹ نہیں دیتے۔ بالکل صحیح۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ میں کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جو مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دیتا ہوں۔ سو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ بشارت کا ذکر سورہ صف میں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا سارا جس میں ہم اٹک جاتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں توحید کے بارے میں صحیح نہیں معلوم۔ ہاں جی، اگر اس کی ہمیں یعنی گہرائی کا علم ہو جائے تو آپ دیکھیں نا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو کافر تھے اس زمانے کے وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، آج بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے جہاں ملاوٹ ہو جاتی ہے، جہاں پہ اللہ ایک ہے کا تصور جو ہے واحد۔ اور آپ کو پتہ ہے توحید کا جو ماخذ ہے وہ اسی سے ہے کہ جو واحد والے چیز سے ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ ایک انسانی کمزوری ہے نا کہ آپ کو اولاد چاہیے یا آپ کو کوئی ایسے ساتھی چاہیے جو کہ آپ کا کام کرے، جیسے ہم اولاد کیوں مانگتے ہیں جی، بڑھاپے کا سہارا، بالکل، میری اولاد ہوگی تو میں تنہا نہیں ہوں گا، میرا خیال کرے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں ایک جو توحید کے لیے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید میں جو بہت زیادہ ضروری چیز سمجھنے کی ہے اللہ کی ذات، کہ وہ کس طرح سے کریٹر ہے۔
اور دوسری صفات. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بڑی جو مشہور حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کیے وہ جنت میں جائے گا. بالکل صحیح. اچھا ایک اور سورہ مبارکہ بھی ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کے اوپر ہے, اور سورہ کا نام سورۃ المائدہ ہے. مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے, اور اس طرح سے واقعہ تھا کہ ان کے حواریوں نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہمارے پر یہ نازل ہو دسترخوان اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ نے کہا کہ وہ 30 روزے رکھیں. جب انہوں نے 30 روزے رکھے تو آپ نے دعا فرمائی, اور اس دعا کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ مائدہ یہ دسترخوان جو ہے یہ نازل ہوا. اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورۃ المائدہ ہے, کیونکہ اس میں اس واقعے کا بیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے مطابق اس طرح سے ہے کہ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرمائے؟ اور پھر اس پورے واقعے کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے. اور ایک اور چیز میں مجھے خیال ہے, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا سورہ مریم کا, جی آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی. بالکل. اور اس نے جب سنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, اور وہ ایمان فوراً لے آیا تھا. بالکل. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس میں حضرت مریم کا سارا واقعہ پڑا تھا, جبکہ وہ اس وقت اسی ٹرینٹی کے کانسیپٹ پہ ہی تھا. بالکل. اور سورہ آل عمران کی جو ہم نے کچھ آیات مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں کہ اے محمد ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا, پھر فرمایا کہ انسان ہو جا, تو انسان ہو گئے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. پھر بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں تو اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے, تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں, تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں, ہم خود بھی آئیں اور پھر تم بھی خود بھی آؤ, اور ہم دعا کریں کہ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یعنی یہاں پر جو ہے نا ایک مباہلہ کی دعوت جو ہے وہ دی گئی تھی, اور یہ دعوت یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے حاضر ہوا تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کا اور مومن کا ایک عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کی وضاحت کی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول. ہم نے جتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ مختصر وقت میں آپ کو وہ تمام معلومات دے سکتے تھے جو ہم نے اپنے آنے والے سوالات میں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچائیے. تیار ہیں آپ؟ تو بھائی جان سو رہے تھے. ہاں میں زیادہ آپ سو رہے تھے نہیں؟ بالکل ایک دراز محوے جسے کہتے ہیں نا نیند دراز انہوں نے ہو کر ساری انفارمیشن جو ہے وہ سنیے. اچھا اب ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنے پروگرام کے پہلے راؤنڈ میں جو کہ ہے قصص الانبیاء کا راؤنڈ اور بزر راؤنڈ. ٹھیک ہے, سو ایک بریک اور پھر آپ سے ملاقات.